नैनी तोती अपने सौतेले बेटे हरिया के साथ रहती थी। वो सारा काम अपने बेटे से ही करवाती और खुद आराम करती रहती। लूसी हरिया से कहती है, तुम आजकल बहुत कामचोर हो गए हो, काम छोड़कर भाग जाते हो। चलो जल्दी से बर्तन धो जो तुमने आज धोए नहीं है। हरिया कहता है, लेकिन माँ, मुझे बुखार हो गया है, मौसम बदल गया है, अब सुबह शाम ठंडक होने लगी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में धो दूँगा। लूसी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम तो बिल्कुल काम की नहीं हो, दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। जाओ जल्दी से धो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। हरिया कहता है, मैं बाद में धो दूँगा, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं धो दूँगा और सारा काम भी कर दूँगा। लूसी को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से भगा देती है। बेचारा हरिया अपने आम के पेड़ के नीचे आ जाता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक आम का घर था। हरिया कहता है, अरे, मैंने ये घर तो पहले कभी नहीं देखा, ये कब यहाँ आ गया? तभी आवाज़ आती है, मैं आम का जादुई घर हूँ, मैं मासूम लोगों की मदद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसीलिए तुम मेरे घर में रह सकते हो। हरिया कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरा इस वक्त में साथ दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फिर हरिया वहाँ रहने लगता है। एक दिन लूसी उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। लूसी कहती है, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से तुम गए हो सारा काम मैंने खुद किया, तब मुझे पता चला तुम कितनी मेहनत करते थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हरिया कहता है, चलो, देर आए दुरुस्त आए, मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अब आप मेरे साथ इसी घर पर रहो। लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो, कितना प्यारा पर्स है मेरा, तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी, मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे, तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी, ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी, ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है, शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है, इसमें तुम्हारा घर जाएगा। वो गौरी बहुत लालची थी, उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा, मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ, उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे, ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है, मैं तो थक गई, चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था।
گولڈی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ گوری کبھی نہیں سدھرے گی، ضرور اسی نے چرایا ہوگا۔ لوسی کہتی ہے لیکن تمہیں کیسے پتا اسی نے چرایا ہے، تم تو وہاں تھی بھی نہیں۔ گولڈی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اب تم بس میرے ساتھ گوری کے گھر چلو، پھر دکھاتی ہوں۔ وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ گوری پرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو نہیں بلایا تم لوگوں کو۔ لوسی کہتی ہے تمہارے بلانے سے نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ چڑیا سچ ہی کہتی ہے، ابھی تمہیں چوری کا سبق دیتی ہوں۔ پھر دونوں مل کر گوری کو بہت مارتے ہیں۔ گوری کہتی ہے ارے رے یہ تو بہت مارتی ہیں، اس چڑیا نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا، جہاں چوری کرتی ہوں وہیں پکڑ لیتی ہے، میرا تو پر بھی ٹوٹ گیا، اب میں چوری کبھی نہیں کروں گی۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے گوری تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے گولڈی کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے گوری ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی۔ تبھی آواز آتی ہے کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ گولڈی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے، مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے اچھا مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔ جیک چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انڈے میں سے بچے نکل آتا ہے۔ گولڈی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے اوپر والے، یہ میرے بچے کو کیا ہوا، میرا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تبھی جیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا، اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی، چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ پھر دونوں اس کو اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ہریا ڈاکٹر کہتا ہے
یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گولڈی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ دیا ہے، اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر گھوم رہی ہے گوری، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ گوری کہتی ہے، بھاگ جا یہاں سے چڑیا، تو نے تو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کا بیٹا گوری سے پوچھتا ہے، ماں، آپ نے مجھے گود لیا ہے، مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں، اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیلو بہت ضدی تھا اور گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو بیٹا، ضد مت کیا کرو، بڑوں کی بات مانا کرو، میں تمہارے فائدے کے لیے ہی بول رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، آپ میری بات مانا کرو، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں، مجھے چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، ضد نہیں کرتے، چاکلیٹ تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، چلو اب ضد مت کرو۔ نیلو کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ چاکلیٹ لے کر نہیں آئیں تو میں آپ کو گھر کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ گولڈی اس کی بات کو سنا انسنا کر دیتی ہے اور جنگل چلی جاتی ہے۔ گولڈی جب گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا نیلو، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، ضد مت کیا کرو۔ پر نیلو دروازہ نہیں کھولتا۔ گولڈی تھک ہار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے، کیوں پریشان ہو چڑیا، کیا ہوا؟ گولڈی اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک جادوئی چاکلیٹ کا گھر دیتا ہوں۔ پھر گولڈی اس میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن نیلو گولڈی کے پاس اسے ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے آپ سے ضد نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، پر ایسی ضد کبھی مت کرنا۔ گولڈی چڑیا گوری کے گھر میں کرائے پر رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا نیلو بھی تھا۔ اس کے پتی کا دیہانت ہو چکا تھا۔ نیلو گولڈی سے کہتا ہے، ماں، اس بار تو ہماری زیادہ کمائی بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کرایہ کیسے دیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بیٹا، اوپر والا سب دیکھتا ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم دونوں ماں بیٹے یہاں بیٹھے ہو، میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کبھی تم خود میرے پاس بھی آ جایا کرو اور کرایہ دے دیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے،
میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے میرا کرایہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گولڈی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے، رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے۔ تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، کالو ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنی گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا، وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے۔
پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے باہر آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گولڈی نے آج جلدی کھانا بنا لیا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، چلو آج میں نے جلدی کھانا بنا لیا ہے، بہت دنوں سے جنگل میں لکڑی لینے جانا تھا، گھر کے کام کی وجہ سے میں جا ہی نہیں پا رہی تھی، آج میں جلدی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر گولڈی چلی جاتی ہے۔ وہیں کالو چھپ کر گولڈی کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کالو کہتا ہے، یہ گوری کے گھر سے تو اچھی خوشبو آ رہی ہے، ضرور گولڈی نے کھچڑی بنائی ہوگی، مجھے تو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی ہے، آج تو گولڈی کا کھانا ہی چرانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کالو گولڈی کے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ کیا خوشبو ہے، کتنی سوندھی خوشبو ہے، میں تو آج پیٹ بھر کر کھچڑی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو پوری کھچڑی کھا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی گولڈی واپس گھر آتی ہے تو کہتی ہے، ارے یہ میری کھچڑی کون کھا گیا، اب میں کیا کھاؤں گی، مجھے تو آج بھوکا ہی رہنا پڑے گا، لیکن میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں جس نے بھی میری یہ کھچڑی چرائی ہے۔ پھر گولڈی خالی پیٹ ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے، اب سمجھ میں آئے گا اس چور کو جو میری کھچڑی چراتا ہے، اب وہ میری کیا کسی اور کی بھی کچھ بھی نہیں چرا پائے گا۔ یہ کہہ کر گولڈی گھر سے چلی جاتی ہے۔ پھر کالو اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ آج پھر کھچڑی بنی ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، آج پھر میں اس بے وقوف چڑیا کا سارا کھانا کھا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو کھچڑی کھا لیتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے میرے پیٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کوئی مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کالو کی زہر سے موت ہو جاتی ہے۔ ایک پیڑ کے ایک طرف گوری کا اور دوسری طرف گولڈی کا گھونسلہ تھا۔ گوری اور کالو بہت ہی بدماش تھے، انہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، بہت دن ہو گئے ہم نے کوئی موج مستی نہیں کی ہے، آج میرا من موج مستی کرنے کا کر رہا ہے، کسی چڑیا کو پریشان کرنے کا من کر رہا ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں میرا بھی من یہی کر رہا ہے، سنا ہے ہمارے اس پیڑ کے دوسری طرف چڑیا کا گھونسلہ ہے،
क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। गौरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गौरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया। ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गौरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता है, मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी और नीलू बहुत गरीब थे। नीलू को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया था। गोल्डी नीलू से कहती है, नीलू अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो खाने का सामान भी ख़त्म होने वाला है और मकान मालिक भी हमसे किराया मांग रहा है। नीलू कहता है, मैं क्या करूं गोल्डी, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। मेरे सीधे होने की वजह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। तभी वहाँ पर कालू आ जाता है। कालू कहता है, चलो मेरा किराया निकालो, तुम लोग तो बहुत कंजूस हो, मेरे घर में इतने टाइम से रह रहे हो और मेरा किराया 1 महीने से नहीं दिया। नीलू कहता है, कालू मैं तुम्हारा किराया दे दूँगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अपने लिए काम ढूंढ रहा हूँ। कालू कहता है, तुम ना ही कभी काम ढूंढ पाओगे और ना ही कभी मेरे पैसे दे पाओगे, इसीलिए चलो मेरे घर से बाहर निकलो। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है और वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक गुलाब के घर पर पड़ती है। गोल्डी कहती है, मुझे तो ये जादुई घर लग रहा है। तभी घर में से आवाज़ आती है, हाँ तुमने सही पहचाना, ये जादुई घर है। ये घर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और तुम दोनों अच्छे हो, इसीलिए इस घर में रह सकते हो। तुम्हारे लिए इस घर में सारी खाने की चीज़ें और सोने का इंतज़ाम है, ताकि तुम लोग घर में आराम से रहो। नीलू और गोल्डी खुश हो जाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन कालू उन दोनों का पता लगाते हुए वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, ये चिड़िया कितने आराम से इस घर में रह रही है, इन लोगों ने मेरा किराया नहीं दिया, ना अब मैं इनका घर इनसे छीन लूँगा। तभी गुलाब के घर से कालू की ओर कांटे बरसने लगते हैं और कालू वहाँ से भाग जाता है।
پھر نیلو اور گولڈی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔